महबूबी ने नसीहत फरमाए, बेशक कायनात में सबसे बड़े नासे आप हैं। छठा या सातवां माना, इसका एक हमारा मकसूद और मतलूब माना, जिक्र का एक माना है कुरान मजीद। ऊंचा बोल दे, क्या है? कुरान पाक। अल्लाह फरमाता है वह मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। कुरान के 55 नामों में से एक नाम मौइज़ा है और एक नाम अज़्ज़िक्र है। फरमाया ये कुरान कुल मोमिनीन के लिए जिक्र है। और एक मुकाम पर फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान तो सारे जहानों के लिए जिक्र है। और एक मुकाम पर क्लियर कट फरमा दिया, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही इस जिक्र को नाजिल करने वाले हैं। तो यहां जिक्र की ब्रैकेट में क्या आएगा? कुरान पाक। क्या नाजिल हुआ? कुरान पाक। हिफाजत किसकी? अल्लाह ने की, कुरान पाक की। तो यहां जिक्र बमाना जब कुरान ठहरा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तफसीर इब्न अब्बास में, और जब हम ताइफ गए तो ताइफ में देखा कि मज़ार था हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का और उनके नाम की मस्जिद मंसूब थी इब्न अब्बास। उस सड़क का नाम तरीक इब्न अब्बास था। वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास सहाबा में से जिनकी रिटन फॉर्म में तफसीर मिलती है, वो फरमाते हैं जिक्र को हटाकर जब उसकी जगह उसका माना कुरान लिखा जाए तो तफसीर होगी फस्अलू अहल ज़िक्र ऐ फस्अलू अहलल कुरान इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी शय का इल्म ना हो तो अहले कुरान से पूछो, अहले जिक्र से पूछो, यानी बोलो अहले कुरान से पूछो। अगर किसी को अल्लामा मोहम्मद मुनीर हाशमी साहब कहे कि ये अहले कुरान है तो दूसरा आलिम इख्तिलाफ राय का हक रखता है, वो तरदीद कर सकता है। अगर किसी को मुफ्ती साहब कहे कि ये अहले कुरान है, दूसरे मुफ्ती साहब सुबह उठ के उसके खिलाफ फतवा दे सकते हैं। अगर किबला शाह साहब, उमर फारूक शाह साहब अगर किसी को कहे कि ये अहले कुरान है, दूसरे इलाके के सैयद बादशाह उठ के खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए मैं और आप कहें तो मसला और है, आओ साहिब कुरान, नबियों के इमाम, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं आका, जिसे आप फरमा दें कि ये अहले कुरान है, अब कोई तरदीद की जुर्रत करे तो ईमान वाला नहीं रह सकता। इसलिए हम बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे। आका इल्म का मसला है, अहले ज़िक्र के पास जाना है। इब्न अब्बास कहते हैं अहले ज़िक्र अहले कुरान होते हैं। हुजूर आप फरमा दें अहले कुरान कौन है? इस हदीस की राविया उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, फरमाती हैं बंद कमरा था, मेरा हुजरा पाक था और हुजरे में मैं अकेली थी या मेरे महबूब नबी थे। देयर वॉज नो एनी थर्ड पर्सन, तीसरा फर्द था ही नहीं कि मैं किसी से रिवायत लेती। फरमाती है मैंने डायरेक्ट जो सुना वो मुस्तफ़ा के लबों से जो निकल रहा था मैं सुन रही थी। अन उम्मे सलमा था कालत समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समेतो में अना ज़मीर मख्फी है। फरमाती है हुजूर ने जो फरमाया मैं सुन रही थी और मैंने सुना आका फरमा रहे थे यकूल अलीयुन मअल कुरआन वल कुरआनो मआ अलीयन ला यफ्तरिकान हत्ता यारिद अलल हौद। मुस्तफा ने फरमाया अली हर वक्त मैयत कुरान में रहता है, कुरान हर वक्त सोहबत अली में रहता है। अलीयुन मअल कुरआन वल कुरआनो मआ अलीयन, अली हर वक्त सोहबत कुरान में, कुरान हर वक्त सोहबत अली में। अली यगानगत कुरान, कुरान यगानगत अली, अली संगत कुरान में, कुरान संगत अली में। अली मंसूबे कुरान, कुरान मंसूबे अली, अली मरबूते कुरान, कुरान मरबूते अली। मुस्तफ़ा इस हिस्से में फरमाना ये चाहते हैं कायनात वालों, अली और कुरान ऐसा जुड़ गए कि अली के बगैर किसी को कुरान समझ नहीं आ सकता और कुरान के बगैर किसी को अली का मुकाम समझ नहीं आ सकता। दीवाने
ان کی مائیت، ان کی سنگت، ان کی مربوطیت، ان کی منصوبیت اور ان کا یکجا ہونا ایسا ہے کہ مسجد کا امام مصلی پر ہو تو قرآن سے جڑا رہتا ہے، اتر جائے تو قرآن سے ہٹ گیا۔ حافظ قرآن اگر رمضانی ہو جائے تو 11 مہینے قرآن سے ڈسکنیکٹ رہا۔ اگر مفسر قرآن کی درست تفسیر نہ کرے قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اگر میں اور آپ سو جائیں قرآن سے رشتہ کٹ گیا۔ اگر ہم پر وضو اور غسل کی حاجت ہو گئی قرآن سے رشتہ کٹ گیا۔ ہمارا کبھی جڑتا ہے اور کبھی کٹتا ہے۔ حضور نے تثنیہ مضارع کے ساتھ فرمایا لا یفترقان، علی قرآن سے اور قرآن علی سے نہ جدا ہوتے ہیں نہ کبھی جدا ہوں گے۔ یہ مصلی پر بھی اکٹھے، یہ بازار میں اکٹھے، یہ تجارت کے لمحوں میں اکٹھے، یہ غار کی تہ میں اکٹھے، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اکٹھے، یہ مکہ میں اکٹھے، یہ سفر مدینہ میں اکٹھے، یہ خیبر کی فتح میں اکٹھے، یہ بدر حنین کے مارکوں میں اکٹھے۔ علی سو جائے تب بھی قرآن کی معیت میں، علی جاگ جائے تب بھی قرآن کی معیت میں، علی جس حال میں بھی ہوں قرآن ان کی سنگت میں اور وہ قرآن کی سنگت میں۔ حضور نے فرمایا لا یفترقان، زمین کے اوپر بھی قرآن علی اکٹھے، مزار کی تہ میں بھی قرآن علی اکٹھے۔ اور آقا کب تک جڑے رہیں گے؟ اور میں حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میں حوض کوثر پر عاشقوں کو جام پلا رہا ہوں گا، ہر کوئی تنہا تنہا آئے گا، علی اس دن بھی قرآن سے جڑ کے اور قرآن علی سے جڑ کے آ رہا ہو۔ ایڈا مضبوط رشتہ اللہ فرما رہا ہے ان سے پوچھو علم کا مسئلہ جو اہل قرآن ہو گئے، بولیے جو اہل قرآن ہو گئے۔ اور ایک حدیث بڑی انوکھی ابن ماجہ کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع اہل بیتی و اہل بیتی مع القرآن، قرآن ساری آل سے جڑ گیا ہے اور ساری میری اہل بیت قرآن سے جڑ گئی۔ مولا علی کا ایک چشم و چراغ اگر اس حدیث کی پریکٹیکلی مثال لوں، کیونکہ قرآن تھیوری ہے، آل پریکٹیکل ہے، جو قرآن نے کہا آل نے کر کے دکھایا، اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ پوری آل قرآن سے، قرآن آل سے جڑ گئے۔ لا یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر نبی کی آل اور قرآن مل کے آئیں گے۔ بات خاص ہے حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو 18,000 ظلم کی تلواریں حسین کا سر تو تن سے جدا کر سکیں، مگر خدا کی قسم سر حسین سے قرآن کو پھر بھی کوئی جدا نہ کر سکا۔ جو کٹ کے بھی قرآن سے جڑا رہے وہ نبی کی اہل بیت۔ تو جس گھرانے کے ایک چشم و چراغ کا یہ معاملہ ہے، ان کے پورے گھرانے کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایسا جڑ گئے کہ مولا علی خود راوی فرماتے ہیں قسم کھا کے واللہ ما نزلت آیا، اللہ کی قسم قرآن کی ایک آیت بھی زمین پر نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں علی جانتا نہ ہوں وہ کہاں آئی، کس پر آئی، کس موقع پہ آئی، کس وقت آئی۔ قرآن ام المومنین کے بستر پر آ رہا ہے، علی کو گھر میں پتا ہے۔ قرآن غار حرا میں آ رہا ہے، مولا علی کو گھر میں پتا ہے۔ تو جن کی میت اور سنگت کا یہ عالم، یہ وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیتے ہوئے آخری میسج آقا نے جو دیا وہ یہ دیا ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا بولیے؟ 2 پاریاں، ثقلین ثقل سے ہے اور یہ کیمسٹری کی زبان، مرکز ثقل، کشش ثقل۔ حضور 1500 سال بعد بھی کیمسٹری کی بولی بولتے تھے۔ آج بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں جس معاشرے میں اگر صرف مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ میں نے
علم باٹنی میں پڑھا ہے کہ پودے حرکت کرتے ہیں. قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دے. وہ کہے گا ساری زندگی میں قسم چکنا ٹالی تھی ویکھی, تو جھوٹ بولنا ہے, سائنس جھوٹی ہے, یہی جواب آئے گا. بولے. اور اگر اس کی نظر تھوڑی عمیق ہوگی تو وہ اس واقعہ کو ضرور مینشن کرے گا کہ جب ایک کافر نے کہا تھا اللہ کے نبی وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو پھر آپ کو نبی مانتا ہوں. حضور نے فرمایا اس درخت سے کہو کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا. وہ جڑوں سے زمین پھاڑتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر بتا گیا کہ جب سائنس 1500 سال بعد تحقیق میں پہنچے گی مصطفیٰ نے اپنے قدموں میں درختوں کو بلا رکھا تھا. سائنس جس مقام پر بھی جا کر نظر اٹھا کے پیچھے مڑ کے دیکھے گی تو مصطفیٰ کے نالین کی گرد کے نیچے نظر آئے گی. حاضرین محترم, بات توجہ طلب ہے. اس لیے آقا نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین, میں تمہارے اندر دو خالی چیزیں نہیں, دو وزنی چیزیں. ثقل وزن, وزنی شے کو کہتے ہیں. اب کتنی وزنی؟ عقل ہے نا, سوچتی ہے کہ جسے اللہ کے رسول وزنی کہیں, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وزنی کہیں. اور آپ کو معلوم ہے مکہ پاک کے اندر جب کافر پتھر اٹھاتے تھے, پرانے دور میں پہلوان پتھر اٹھاتے تھے بڑے بڑے, تو جو پتھر 10 لوگ مل کے اٹھاتے تھے مصطفیٰ اکیلے اٹھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ورزش کرنا حضور کی سنت ہے. مقابلے میں دوڑ لگاتے تھے. آقا ام المومنین فرماتی ہیں میرے ساتھ حضور نے 2 مرتبہ دوڑ لگائی. وہ اسکول دور یاد کرے جب ٹیچر کہتے تھے وہ درخت کو ہاتھ لگا کے آؤ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شروع میں دبلی پتلی تھی تو مجھے حضور نے آگے گزار دیا, جتا دیا, اور جب میں تھوڑا وزنی ہو گئی تو پھر آقا جیت گئے. تو یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کے پہلو جتایا کرتے تھے, امت کے سامنے رکھتے تھے. اسی طرح بہت سارے کشتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک پہلوان تھا بہت بڑا, وہ 10 لوگوں سے اکیلا کشتی لڑتا تھا. اس نے مسلمانوں سے کہا اگر تمہارے نبی اتنے ہی بڑے ہیں تو پھر لاؤ میرے مقابلے میں. وہ کینچ شینچ باندھ کے آیا, حضور نے تہمت مبارک وہی اوپر کیا اور میدان میں آ گئے. اس نے سوچا یہ میرا مقابلہ کیا کریں گے, میں 10 پہلوانوں سے کشتی لڑتا ہوں, قربان جائیں. اللہ کے نبی نے پہلے وار سے پکڑ کر اسے نیچے گرا دیا, خود سینے پہ بیٹھ گئے. جو ہی سینے پہ بیٹھے اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا. اس نے کہا خدا کی قسم ساری زندگی جیتنے کا وہ مزہ نہیں آیا جو ہارنے کا آ جائے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا, جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل. اس نے کہا حضور جی چاہتا ہے کہ ایک بار پھر کشتی کروں آپ سے, اور ایک بار پھر گروں اور پھر حضور میرے اوپر بیٹھے. وہاں محبتوں کے یہ انداز ہوتے تھے, اتنے وزنی. اور اللہ نے ایک نبی کو 100 مردوں کے برابر جسمانی طاقت عطا کی ہوتی, روحانی تو آگے ہے. تو ثقلین جسے حضور کہیں وزنی, ان کے وزن کا اندازہ 15ویں صدی کے مولوی صاحب کر سکتے ہیں. حضور فرما رہے ترکت فیکم ثقلین, میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں 2 وزنی نعمتیں, ایک قرآن اور دوسری اہل بیت عطرت. اپنی عطرت, اپنی آل, قرآن اور آل کو جوڑ کے امت کے سامنے رکھا اور فرمایا جو دونوں کو تھامے گا لن تضلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. پتا چلا جو صرف قرآن کی بات کرے اور نبی کی آل کا تذکرہ ساتھ نہ کرے وہ بھی گمراہ ہو گیا, اور جو صرف آل کی بات کرے اور کہے میں قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی گمراہ ہو گیا. ایمان اسی کا بچے گا جو تھیوری میں بھی پورے نمبر لے گا, پریکٹیکل میں بھی پورے نمبر لے گا. اور سائنس کے طالب علم کو کہا جاتا ہے کہ اگر پریکٹیکل میں پاس ہو گیا تھیوری میں فیل ہو گیا تب بھی فیل, اگر تھیوری میں پاس ہو گیا پریکٹیکل میں فیل ہو گیا تب بھی فیل. دونوں میں پاس ہونا کنڈیشنل, کنکلیوسیو اور کمپلسری ہے. اس لیے مصطفیٰ کی آل کی مودت میں بھی پورے نمبر لینے ہوں گے اور قرآن کی تحقیق میں بھی پورے نمبر لینے ہوں گے. یہ وجہ ہے کہ وقت کے مجدد
شیخ الاسلام مرد کلندر نے زندگی بھر لوگ کسی اور خدمت کو سراہیں یا نہ سراہیں، امت اس خدمت کو ضرور سراہے گی کہ جس ہستی نے اس دور میں قرآن اور آل کو ملا کے امت کو چکھایا ہے، وہ شیخ الاسلام کی ذات، جنہوں نے وہ درد ثقلین کا امت کو سکھایا۔ آج کوئی قرآن کی تفسیر میں بہت آگے تھا لیکن نبی کی اہل بیت کے بارے سینے میں بغض رکھتا تھا، اور کوئی نبی کی اہل بیت کے اس پیغام میں بہت آگے تھا لیکن قرآن کی فکر سے اور فکر قرآن کے انقلابی پہلو سے ناآشنا تھا، اس لیے وہ بھی مات کھا گیا۔ شیخ الاسلام کی درد کو بھی آج اس لیے کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ انہوں نے دین کا وہ پیغام جو مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے ثقلین دونوں کا خیال رکھا، اس لیے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی حضور نے دی۔ آل کے بارے بغض رکھ کے قرآن 1000 مرتبہ تفسیریں کرتا پھر گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ نبی کی آل کا مینشن کرنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ قیامت تک کچھ لوگ میری امت میں سے ایسے آئیں گے جو قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے، حلق یہ گنڈی والی جگہ کو کہتے ہیں، حروف حلقی 6 ادا ہوتے ہیں، اب جو ٹیڑھ پن تھا منہ کا وہ گزر گیا، لقمہ یہاں آ جائے آگے جانا آسان ہے کہ یا نہیں؟ پانی یہاں تک آ جائے اتر جائے گا، اور قرآن نور ہے، نور تو پانی سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے، اگر پانی یہاں نہیں ٹکا اتر گیا، نور کیوں ٹک گیا؟ کبھی سوچا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر سے اندر نہیں جائے، زبان پڑے گی، حلق تک آئے گا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حالانکہ نور تو لطیف ہے، اسے تو فوری اتر جانا چاہیے، لیکن ظلمت کا اور نور کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ قرآن حلق پہ آ کے بیٹھ کے اندر جھانک کے پہلے دیکھتا ہے اس کے سینے میں محمد کی آل کا بغض ہے یا مودت ہے، مودت ہو تو اتر جاتا ہے، کیوں کہ ثقلین تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا قاعدہ ہے کہ تثنیہ میں وہ 2 چیزیں آئیں گی جن کی خصلت، جن کی نزاکت ایک جیسی ہوگی، جن کی خصلت اور بولو نزاکت ایک جیسی ہوگی۔ اگر شاہ صاحب کا ایک بیٹا حسن ہو اور مصور شاہ صاحب کا ایک بیٹا حسین ہو تو نسب بدل گئے، خون الگ الگ ہے، اس لیے ان کو حسنین نہیں کہیں گے۔ ایک ہی زہرا کا خون ہو اور ایک ہی حیدر کی پشت ہو تو حسنین بنتے ہیں۔ ایک آدھا جہان ہو ایک پورا جہان ہو، کونین نہیں بنتے، پورے دونوں جہان ہوں تو کونین بنتے ہیں، دونوں حضور کی نالین ہوں تو نالین بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مرد ہوں تو رجلین بنتے ہیں، اس لیے تثنیہ کا قاعدہ ہے، دونوں وزنی، وزن میں بھی برابر، اور دونوں نوری، قرآن بھی نور، قرآن بھی نور، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
میرا نعرہ نہیں، آج سارے شیخ الاسلام کے نعرے، وہ زندہ باد ہے تو ہم سب زندہ باد۔ بات توجہ طلب، ثقلین، حضور نے کرائٹیریا دے دیا۔ آپ کے لیے میسج اس میں یہ ہے، پیغام یہ ہے، آقا نے کرائٹیریا دے دیا، حضور نے پیمانہ دے دیا، زندگی بھر کسی عالم کو پرکھنا ہو وہ خالی اہل علم میں سے ہے یا اہل ذکر کی کیٹیگری میں داخل ہو گئے، تو ایک ہی پیمانہ ہے۔ آپ کو لمبی چوڑی تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ سوشل میڈیا پر پھر وہ پوری ہسٹری ہو، پھر وہ کمنٹس ہوں اور پھر آپ لگے رہیں اور پھر زندگی گزر جائے۔ نہیں، صرف ایک جملے میں آپ چیک کر سکتے ہیں، بس سادہ سی بات ہے، اگر زندگی میں پرکھنا ہو کہ کون گمراہی کے راستے پر ہے اور کون ہدایت کے راستے پر درست پیغام دے رہا ہے امت کو، اس کی زندگی میں ایک ہی کسوٹی ہے، جو قرآن اور آل کو ملا کر دے، سمجھو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے شیخ الاسلام کا اضافہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے 1000 کتابوں میں سے 150 کتاب صرف نبی کے اہل بیت کے نام کی ہے، اور جن کا ذکر سننے آئے ہو مولا کائنات کا، اہل ذکر سے اہل ذکر کو جب فیض ملتا ہے تو پھر فیضان یہ ہے کہ 1300 سال کی تاریخ میں اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی تھا اور بھی لوگوں کے عقائد میں یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے 5500 حدیثیں روایت ہیں۔ 1300 سال کی ہسٹری میں یہ تاریخ تھی کہ 5500 حدیثیں ان سے روایت ہے۔ آقا کی حدیث کے سب سے بڑے راوی وہ ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں مجھے وہ حدیثیں چین نہیں لینے دیتی تھی کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شہر علم مصطفیٰ میں آنے کا ارادہ رکھے اسے چاہیے کہ دروازہ علی سے آیا کرے۔ حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیثیں چین نہیں لینے دیتی تھی کہ حضور کے شہر علم مصطفیٰ سے فیض سارا دروازہ علی سے گزرے، اور آقا کی حدیث کے سب سے بڑے راوی کوئی اور ہوں۔ پوری دنیا میں کنسلٹیشن کے بعد تحقیق کی اور خالی ایک جملہ بول کے عقیدہ نہیں بنایا، آپ نے پوری دنیا سے کلیکٹ کی مرویات مولا علی، اور 15000 حدیثیں صرف مولا علی سے روایت نکال۔ ان نعروں کی ایک ہی دلیل ہے کہ وقت کے مجدد کے نعرے کیوں نہ لگے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ نے کوئی ایک بھی پرسنالٹی پیدا نہیں ہونے دی جو مولا علی کی مرویات کو اکٹھا کر سکے۔ یہ خدمت شیخ الاسلام کے حصے میں آئی۔ کتنی حدیثیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی کتنی؟ 5500۔ یہ تو 3 گنا زیادہ ہو گئی۔ یہ تو اب یہ وہ ہیں جو شیخ الاسلام کی نظر سے گزری، ہو سکتا اور بھی ہوں، ان کا علم تو سمندر ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اب 15ویں صدی میں اگر کوئی 14ویں صدی میں اگر نہیں مانتا مشکل کشا تو پھر اس کا پتہ نہیں کون ہے۔ عمر بن خطاب تو فرماتے ہیں جب ہمیں کبھی علمی مشکل پیش آتی تو مشکل کشا سمجھ کر در علی پہ جاتے تھے۔ جنہیں فاروق اعظم مشکل کشا مانے، ان کی مشکل کشائی کوئی اور دعویٰ نہیں کرتا تو نہ کرے، اسے غرض نہیں ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمانوں سے 17 نعمتیں، کتنی؟ 17 نعمتیں اللہ نے ایسی نازل کی کہ جن میں علی کے سوا کسی کو حصہ نہیں ملا، صرف وہ آپ کا نصیب تھا۔ اور عمر بن خطاب فرماتے ہیں
ان میں سے صرف 3 مجھے مل جاتی عمر بک کر بھی خرید لیتا، لیکن وہ صرف مولا علی کا ہی نصیب ہے، ہمارا نصیب نہیں۔ خیبر کی فتح مولا علی کا نصیب ہے۔ حالت جنابت میں غسل واجب ہو تو مسجد نبوی کا داخلہ صرف مولا علی کا نصیب ہے، اور سیدات نساء الجنہ بھی صرف مولا علی کے لیے تشریف لائی۔ یہ وہ گھرانہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے مکھڑے کو دیکھنا بھی خدا کی عبادت۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کو دور سے دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، جن کی پشت اقدس دیکھنا بھی عبادت۔ اور جب یہ دونوں روایتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی، آپ دوڑ کر حضور کی خدمت میں چلی گئی، عرض کیا میرے سرکار یہ دونوں تو ان کی ظاہری حیات میں عبادت پائیں گے لوگ، لیکن مولا علی کو علی علی کہنے والے فیروز والا کے منہاج القرآن کے سینٹر پر بھی آئیں گے اور ذکر علی سننے آئیں گے، کیا وہ بہنیں بیٹیاں اور مرد کیا محروم رہ گئے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا عائشہ اعلان کر دو، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا بھی خدا کی عبادت ہے۔ اور بات ختم کرتے ہوئے اب شیخ الاسلام نے زندگی بھر خالی اہل علم بن کر کام نہیں کیا، اہل ذکر کی کیٹیگری سے کام کیا، تاکہ حضور کی اہل بیت کا فیضان بھی، اور پھر پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے غوثیت کے فیض سے نہلا کر حضور شیخ الاسلام کو اس قدر سینچا کہ بغداد کے تاجدار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کو بھیجا کہ جاؤ منہاج القرآن کے مرکز پر شیخ الاسلام کی سرپرستی کرو، اور حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی جو کنجی بردار تھے غوث پاک کے دربار کے، آج ان کے بھائی ہیں، آج ان کے خاندان کے افراد ہیں، 17ویں لڑی سے صاحبزادے حضور غوث پاک۔ آپ فرماتے ہیں رب محشر میں پوچھے گا علاء الدین دنیا سے کیا کما کے لایا، تو ہم ایک ہی جواب دے گا ہم طاہر القادری کما کے لایا۔ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور حضور غوث پاک جب میں مدینہ پاک میں تھا، ایک شخص اجنبی مجھے نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، وہ میرے پاس آ گیا، صحن مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، کہتا ہے آپ کا حلیہ بتاتا ہے کہ آپ کا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ ہے، تو آپ کے شیخ الاسلام کی بات آپ کو سناؤں مدینہ پاک میں؟ میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، مسجد نبوی میں میرے شیخ کی بات۔ فرماتے ہیں آؤ دکھاتا ہوں، باب السلام سے اگلا دروازہ باب ابی بکر ہے، باب ابی، اور یہ وہ ہے جگہ جہاں صدیق اکبر کا گھر ہوتا تھا، اور یہ عین سیدھ میں ان کا دروازہ تھا جہاں حضور کا دروازہ کھلتا تھا، آمنے سامنے، بالکل 1 انچ کا بھی فرق نہیں۔ اور یہاں وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے حاضہ جوجۃ ابی بکر صدیق، یہ صدیق اکبر کے انتظار کی جگہ۔ آپ نے سنا ہوا ہے حضور غوث پاک نے شیخ عارف حروی لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، میرے شیخ الاسلام نے 35 سال مغرب کے وضو سے فجر پڑھی۔ انہاں لوگوں کا وضو کمایا ہے، وضو حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے، لیکن آج شاید بڑے انوکھے انداز سے یہ سنیں گے کہ مدینہ پاک کی زندگی میں جس ہستی نے عشاء سے لے کر تہجد تک صرف حضور کے نکلنے کا انتظار کیا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات۔ کھڑے رہتے تھے باہر اور حضور کا انتظار کرتے تھے کب چک کا پردہ ہٹے، حضور نکلیں، میری پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے، اور جب آقا تشریف لاتے تو آقا ہاتھ بلند کرتے، چمکتا تھا ہاتھ، فرماتے یا ابا بکر ارجع الیہ، آ جاؤ جس کے انتظار میں کھڑے ہو حضور آ گئے۔ یہ وہ انتظار کی جگہ تھی، شیخ الاسلام وہاں بیٹھے تھے، صدیق اکبر کے انتظار کی جگہ، انہیں بھی کچھ انتظار تھا۔ وہ شخص کہتا ہے یہاں بیٹھے تھے، لوگ رو رہے تھے ارد گرد، آپ بھی رو رہے تھے،
کافی دیر کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی، ہم نے پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا مٹھائی لاؤ۔ جب مٹھائی بانٹی گئی، آپ نے فرمایا پچھلے سال اسی دن حضور کی کچہری میں حضور غوث پاک کی خدمت میں نے ایک اپلیکیشن پیش کی تھی کہ میں بیعت نہیں کرتا اور منہاج القرآن کے رفیق اکٹھے کرتا ہوں، لوگ بیعت کے نام پر انہیں بکھیر دیتے ہیں، آپ اپنی بیعت میں لے لیں۔ حضور غوث پاک نے آج حضور کی کچہری میں بیٹھ کر وعدہ فرما لیا ہے، جو منہاج القرآن کا رفیق ہوگا وہ غوث پاک کا مرید ہوگا۔ فیضان غوثیت ہے اس کے سر پر، اس تحریک کے سر پر۔ اس لیے اہل علم اور اہل ذکر میں زندگی بھر فرق کرنا ہو تو یاد رکھ لیں ایک ہی پیمانہ ہے جو قرآن اور نبی کی آل کا سودا اکٹھا دے، سمجھو وہ ہدایت پر ہے۔ اس لیے اس ہستی، اس وجود پاک مولا کائنات کا خصوصی فیضان ہے حضور شیخ الاسلام پر، خصوصی کرم نوازی ہے۔ دوستو آؤ اس مشن کے سپاہی بنو، اس مشن کے ساتھی بنو۔ حضور شیخ الاسلام کی برتھ ڈے کا مہینہ بھی ہے، مولا کائنات کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غوث پاک کی مریدی لینی ہے تو منہاج القرآن کے رفیق بن جاؤ۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں تمہیں قبر کی پہلی رات پتہ چلے گا کہ منہاج القرآن کی سنگت کیا چیز ہے اور رفاقت کیا چیز۔ مفت کا سودا ہے، بولیے لینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بول دیں۔ جو بھائی بن چکے، ہماری بہنیں بیٹیاں منہاج القرآن کی رفیق نہیں بن سکیں، وہ رفاقت لیں، اور جو بھائی بن چکے ان کی بیویاں نہیں بنی، ان کی بیٹیاں نہیں بنی، بیٹے نہیں بنے، وہ اپنے گھر سے اس چراغ کو اور زیادہ اجاگر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات اس صدی میں شیخ الاسلام کی سنگت میں معیت غوث اعظم، معیت حسنین کریمین اور معیت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ اس لیے ثقلین فرمایا کہ قرآن بھی وزنی ہے اور نبی کی آل بھی وزنی ہے۔ قرآن اتنا وزنی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جسے دنیا کا کوئی پہاڑ نہ اٹھا سکا اسے نبی کے سینے نے اٹھایا، اور آل اتنی وزنی کہ مصطفیٰ کے کندھوں نے اٹھایا۔ یہ دونوں وزن حضور نے اٹھائے، جنہیں چکے انہوں نے پتا ہوتا کتنے وزنی۔